अजीज तलबा, मेरा आज का लेक्चर अबुल असर हफीज़ जालंधरी की मशहूर ज़माना नज़्म शाहनामा इस्लाम से अख़ज़ करदा शामिल निसाब हिस्से पर मबनी है। नज़्म का नाम है हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुखसती। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले हफीज़ जालंधरी के मुख्तसर हालात ज़िंदगी और उनके तर्ज़ कलाम पर बात करेंगे। सबसे पहले मुख्तसर हालात ज़िंदगी। हफीज़ जालंधरी हिंदुस्तान के शहर जालंधर में 14 जनवरी सन 1900 में पैदा हुए। 1947 में लाहौर आ गए। आपने तालीमी असनाद हासिल नहीं की, मगर इस कमी को खुद पढ़कर पूरा किया। उन्हें नामवर फारसी शायर मौलाना गुलाम कादिर बलगरामी की इस्लाह हासिल रही। याद रहे, मौलाना गुलाम कादिर बलगरामी अल्लामा इकबाल के बहुत करीबी साथी थे। आपने मेहनत और रियाजत से नामवर शौरा की फहरिस्त में जगह बना ली। हफीज़ जालंधरी पाक फौज में डायरेक्टर जनरल मोराल, सदर पाकिस्तान के चीफ एडवाइज़र और राइटर्स गिल्ड के डायरेक्टर के मनसब पर भी फाइज रहे। गीत के साथ साथ नज़्म और गज़ल दोनों के कादिरुल कलाम शायर थे। ताहम उनका सबसे बड़ा कारनामा शाहनामा इस्लाम है, जो 4 जिल्दों में शाया हुआ। इसके ज़रिए उन्होंने इस्लामी रिवायात और कौमी शिकोह का अहया किया, जिस पर उन्हें फिरदौसिये इस्लाम का खिताब दिया गया। हफीज़ जालंधरी का दूसरा बड़ा कारनामा पाकिस्तान का कौमी तराना है। इस तराने की तख्लीक की वजह से वो हमेशा याद रखे जाएंगे। हफीज़ जालंधरी ने ये खूबसूरत कौमी तराना अहमद जी छागला की धुन पर तख्लीक किया था और हुकूमत पाकिस्तान ने इसे 4 अगस्त 1954 को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर किया था। पाकिस्तान के कौमी तराने और शाहनामा इस्लाम के खालिक हफीज़ जालंधरी 1982 में लाहौर में 82 साल की उम्र में वफात पा गए। वो मीरारे पाकिस्तान के साए तले आसूदा खाक हैं। अब उनके तर्ज कलाम पर तबसरा। अबुल असर हफीज़ जालंधरी पाकिस्तान के कौमी तराने के खालिक हैं और शाहनामा इस्लाम जैसी मारकतुल आरा नज़्म के ज़रिए उर्दू अदब में अहम मुकाम रखते हैं। नज़्म और गीत के हवाले से हफीज़ ने उर्दू शायरी को पुरखुलूस अंदाज में बहुत कुछ दिया। अपनी शाहकार मसनवी असनाफ़ सुखन के मुख्तलिफ तजुर्बात के साथ कौमी और मिली उन्वानात की बदौलत उर्दू अदब में गैर फ़ानी मुकाम के हामिल हैं। अल्फाज और तराकीब से तरन्नुम और मौसीकियत पैदा करने में हफीज़ को फ़नकाराना महारत हासिल है, जिसकी वजह से उनकी नज़में और गीत पुरकैफ तासीर रखते हैं। अपनी कुव्वते तख़य्युल से काम लेकर बेहतरीन मंजर कशी करते हैं। उनकी शायरी में जज्बात की फरावानी और एहसासात की रंगारंगी मिलती है। रानाई ख्याल की बदौलत उनकी शायरी बुलंद मयार की हामिल करार पाई। इकबाल की शायरी से मुतासिर होकर उन्होंने एक अलग राह इख्तियार की और इस्लामी तारीख को मंजूम करने का बेड़ा उठाया, जो शाहनामा इस्लाम की सूरत में खिदमत इस्लाम का बाइस बना। इसमें भी तर्ज अदा की नुदरत ने इस नज़्म को जिंदा और जावेद कर दिया। हफीज़ जालंधरी का शायराना कमाल यह है कि उन्होंने ऐसी बहरें और कवाफी से काम लिया जो फसाहत और बलागत और मायने आफरीनी और हुस्ने बयान में अपना जवाब नहीं रखती। इसीलिए उनका कलाम रवानी और दिलकशी का नमूना है। और अब उनकी नज़्म शामिल निसाब हिस्से से नज़्म का पहला शेर। चली थी बाप के घर से नबी की लाडली पहने, हया की चादरें इफ़्फ़त का जामा सब्र के गहने। शायर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के अक़दगी
سادگی اور عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب سیدہ کو حضرت علی مرتضیٰ کے عقد میں دیا تو انہیں مادی ساز و سامان عطا نہیں کیا، کیونکہ ہر شخص مالی حیثیت کے مطابق بازار سے تو وہ سامان خرید سکتا ہے، لیکن اسلام مال و دولت کو فضیلت اور رضائے الہی کا معیار نہیں قرار دیتا، بلکہ اخلاقی صفات اور تقوی کو معیار قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے جناب فاطمہ الزہرا قیمتی کپڑے کی چادریں نہیں لے کر جا رہی تھیں کہ شرم و حیا کی چادر ہی ان کا لباس فخر تھا، عفت اور پاکیزگی ان کا لباس تھا، صبر و قناعت ان کا زیور تھا۔ دوسرا شعر، ردائے صبر بھی حاصل تھی توفیق سخاوت بھی، کہ ہونا تھا اسے سرتاج خاتونان جنت بھی۔ ردا چادر کو کہتے ہیں۔ یہاں شاعر بتا رہے ہیں کہ جناب سیدہ میں صبر و قناعت کی صفات دیگر صفات کے ساتھ ساتھ موجود تھیں۔ صبر کو ردا یعنی چادر سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ جس طرح چادر انسان کے جسم کو ڈھک کر اسے سردی، گرمی، دھول، ہوا، مٹی ہر چیز سے بچا کر اس کا تقدس قائم رکھتی ہے، صبر بھی اسی طرح ہر طرح کی زحمتوں سے بچاتا ہے، اور قناعت کرنے والا شخص آخر میں اللہ کی مہربانی سے اپنے مقام پر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جس کے لیے لوگ دوڑ بھاگ کرنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اس صبر و قناعت کے عالم میں جو کچھ حاصل ہو جاتا اسے بھی سوال کرنے والے کو عطا کر دینے کی سخاوت بی بی فاطمہ الزہرا میں موجود تھی۔ یہی صفات جب اپنے کمال پر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواتین جنت کی سردار اور سرتاج، مالک اور افضل ترین مقام عطا کر دیا گیا۔ تیسرا شعر، اسی کی تربیت میں اسوہ تھا یمن و سعادت کا، اسی کی گود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا۔ اسوہ کہتے ہیں طریقے کو۔ یہاں بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی، جس کے حوالے سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد کی دعاؤں میں حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، لہٰذا احباب سیدہ کو فخر حاصل ہے کہ ان جیسا باپ کائنات میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ صرف رشتے کی فضیلت ہی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بطور باپ تمام تر خوبیاں اور صفات جو ان میں موجود تھیں تو اپنی اولاد کو بھی ان صفات کا عادی بنایا۔ محنت، مشقت، صبر، قناعت، لاڈ پیار میں انہیں عیش و آرام کا عادی نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ کو بھی اعلیٰ ترین فضیلت عطا فرمائی، ان کے لیے جنت سے لباس بھی ایک عید پر بھیج دیا گیا، مگر یہ ناز برداری روزمرہ کی نہ تھی، عام زندگی میں وہ ایسی تکلیفیں اٹھانے کی عادی تھیں، سادگی، تقوی اور اخلاقی صفات کا مجسمہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب نانا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کوئی نہ رہا اور دین پر وقت پڑا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے آگے بڑھ کر شہادت کو گلے لگایا۔ اس طرح حضرت فاطمہ الزہرا کی گود دریائے شہادت کا منبع قرار پائی، اور حضرت زینب، ام کلثوم اور حضرت عباس وغیرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ پیش کیا جسے آج تک ہر سال ساری انسانیت خراج تحسین پیش کر رہی ہے۔ نظم کا اگلا شعر، وہی غیرت جو مہر خاتم حق کا نگینہ تھی، امی کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے والد ماجد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کا اعزاز عطا فرمایا تھا۔ خلق خدا چاہے کفار ہی ہوں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر ان کی عزت کرتے تھے۔ تمام زندگی میں کوئی دشمن بھی ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکا۔ یہی خوبی بی بی فاطمہ میں بھی پائی جاتی تھی کہ وہ جتنی اپنی والد کی لاڈلی اور پیاری تھی،
اتنی ہی اپنے والد محترم کی صفات کاملہ اور اخلاق فاضلہ کی مالک اور امین تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابیات المومنین اور سابق انبیاء کے دور کی خواتین، بی بی مریم، حضرت سارہ جو کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھیں، اور حضرت حوا جو ساری انسانیت کی افضل ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں، بی بی فاطمہ ان سب سے اسی طرح افضل تھیں جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور انسانوں سے افضل ہیں۔ علی مرتضیٰ نے آج تاج حل عطا پایا، دلہن کی شکل میں ایک پے کرے صدق و صفا پایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ کی شادی خاتون جنت سے ہو گئی، جن کی نمایاں صفت سچائی اور سادگی تھی۔ اسی وجہ سے یہاں ان کے لیے جو ایک لفظ قرآن میں اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، تاج حل عطا قرآن میں موجود ہے، اور وہ ایک واقعے کی نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس نام سے پکارا، جو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب ان کے بیٹے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بیمار پڑے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ انہیں اللہ شفا دے دے گا تو وہ 3 روزے رکھیں گی۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی دونوں نے روزے رکھے۔ پہلے روز جب افطار کے لیے بیٹھے، ایک مسافر آیا، آواز لگائی، اے اہل بیت، مجھے تمہارے در سے کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ حضرت فاطمہ تو زہرا نے اپنے حصے کی روٹی بھجوا دی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی نے بھی اپنے حصے کی روٹی بھجوا دی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے بھی اپنی روٹی سائل کو دے دی اور خود پانی سے افطار کیا۔ دوسرے روز یہودی سوالی آ گیا، تیسرے دن ایک قیدی سوالی آ گیا۔ ان سب کو اللہ کے نام پر اپنے حصے کا رزق عطا فرما دیا اور خود پانی سے افطار کیا۔ تیسرا دن تھا اور وہ اہل بیت بے ہوش پڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں اس واقعے کے مقبول ہونے اور اس کی جزا میں جنت اور حریر عطا فرمانے کی اطلاع دی۔ قرآن کریم کی آیت نمبر 76، سورت نمبر 76، جس کا نام سورہ دہر ہے، حل عطا کے الفاظ سے کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے، اور اس کی آیت نمبر 8 سے 12 تک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور غریب کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، ہمیں تو اپنے رب کی طرف سے اس دن کا خوف ہے جو سخت ہوگا، تو خدا انہیں اس دن کی تکلیف سے بچائے گا اور انہیں اس صبر کے بدلے جنت کے باغ اور ریشم کا لباس عطا فرمائے گا۔ شاعر نے اس سے تاج حل عطا کہا ہے جو حضرت علی کو حضرت فاطمہ دونوں بیٹوں کو ان کے اپنے نیک عمل کے نتیجے میں عطا فرمایا گیا۔ اللہ نے انہیں پاکیزگی مطلق بھی عطا فرمائی، جس کا ذکر سورہ احزاب میں موجود ہے۔ اگلا شعر، پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئیں، توکل کے خزانے دولت مہر و وفا لائیں۔ جب بی بی فاطمہ اپنے نئے گھر میں داخل ہوئیں تو ان کے ساتھ توکل کے خزانے تھے۔ توکل ایک اعلیٰ صفت ہے جس کے معنی ہیں اللہ پر بھروسہ کرنا۔ یوں تو ہر شخص یہی کہے گا کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن حقیقت میں توکل یہ ہے کہ آج کی ضرورت کے لیے سامان خورد و نوش و استعمال کی چیزیں جمع کرنا، تاکہ آج کی ضرورت پوری ہو جائے، اور آگے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس بات کی عادت ہے کہ ہم مہینوں بلکہ سالوں کی ضرورت کی اشیاء اور ساز و سامان جمع کر لیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ صرف آج کا کام چلائیں، مستقبل میں اللہ جو زندگی دے گا وہی رزق بھی دے گا۔ یوں فالتو جوڑے، زیورات اور دیگر چیزوں کی خرید و فروخت کا جو مالی بوجھ ہے وہ کل کم ہو سکتا ہے۔ حضرت فاطمہ نے توکل کا بھرپور مظاہرہ کیا، روز کے روز جو لائے جاتے، روٹی پکائی جاتی، اگر سائل آ جاتا تو وہ بھی اسے دے دیتے۔ اس طرح ان کے گھر میں اشیاء و سامان کا ذخیرہ نہ تھا۔ مہربانی اور وفاداری کی ایسی صفات تھی جو دونوں کے بیچ میں اعتماد اور اطمینان پیدا کرنے کا باعث بنی۔ جہیز ان کو ملا جو کچھ شہنشاہ دو عالم سے، ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فخر آدم سے۔ بیٹی کو جہیز دینا ایک معاشرتی رسم ہے، ہمارا معاشرہ بہت بری طرح اس کی گرفت میں آ چکا ہے، اس لیے ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ
دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فرض ہے۔ سرور کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے قبلہ و کعبہ ہیں، لیکن انہیں بھی اس بات پر فخر ہے کہ ان کی اولاد میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب خدا ہونے کی اعلیٰ ترین صفت رکھتے ہیں۔ اس لیے آپ کے القاب اور خطابات میں سے فخر آدم، فخر عیسیٰ، فخر ابراہیم اور فخر موسیٰ خاصے مشہور ہیں۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم سنت کے مطابق انبیاء کرام کے فخر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، جہیز میں اپنا کردار و عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اختیار کریں، اور موجودہ زمانے میں جو جہیز کی وجہ سے مشکلات درپیش ہیں ان سے چھٹکارا بھی اسی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر، متاع دنیاوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی، کھجوری کھردرے سے بان کی ایک چار پائی تھی۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو جو چیز دی وہ آپ کی طرف سے سادگی اور قناعت کا سبق تھا۔ جو بنیادی ضرورت کی اشیاء جناب سیدہ کے حصے میں آئی تھیں اس میں کھجور کے کھردرے ریشوں سے بنی ہوئی ایک چارپائی تھی۔ اس میں بھی اہم بات یہی ہے کہ چارپائی کھردرے کھجور کے بانوں سے بنی ہوئی تھی، یعنی کوئی نرم و نازک بستر نہ تھا، سخت اور مشقت کا عادی تھا۔ اسی لیے صوفیاء کرام نے ہمیشہ موٹے اور کھردرے لباس پہنے۔ صوفی کا مطلب ہی ایسا لباس ہے، اور اسی لیے انہیں صوفی یعنی کھردرا لباس پہنے جانے والا کہا جانے لگا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والوں نے بھی دنیا میں اسلام کی شمع روشن کی۔ مشقت عمر بھر کرنا جو لکھا تھا مقدر میں، ملی تھی چکیاں دو تاکہ آٹا پیس لیں گھر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز میں چکیاں عنایت کی تھیں تاکہ وہ گندم یا جو اس دور میں آسانی سے ملتے بلکہ مزدوری کے بدلے میں بھی دیے جاتے تھے، انہیں پیس کر آٹا بنائے اور روٹی پکا کر اپنے بچوں کو بھی اور اپنے شوہر کو بھی کھلائے۔ اس دور میں عام طور پر گھروں میں چکیاں ہوتی تھیں اور معمول یہ تھا کہ صبح نماز فجر کے بعد آٹا پیسنے کا عمل کیا جاتا تھا۔ یہ ایسا کام تھا جس کے لیے تھوڑا تھوڑا پیسنے میں گھنٹوں لگ جاتے، جب جا کے اتنا آٹا پستا کہ ایک دن کے لیے روٹی پکائی جا سکتی۔ گھڑے مٹی کے دو تھے اور ایک چمڑے کا گدا تھا، نہ ایسا خوشنما تھا یہ، نہ بدزیب اور بھدا تھا۔ شاعر حضرت فاطمہ تو زہرا کے جہیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو چیزیں ان کو دی گئیں وہ آج تو کیا اس دور کے حالات اور ضروریات کے لحاظ سے بھی بہت کم تھی، اور سادگی اور صبر و قناعت کا ایسا بے مثال نمونہ تھی صرف اس لیے کہ اس دور کا کوئی بھی انسان ان چند چیزوں کے بغیر گزارا نہ کر سکتا تھا۔ اس شعر میں مٹی کے دو گھڑے اور ایک چمڑے کے گدے کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے اس سنت کی پیروی عمل میں لائی جا سکے جو زندگی آسان کر دے۔ بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ پتے کھجوروں کے، یہ وہ سامان تھا جس پر جان و دل قربان ہو روں کے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ایک چکی، دو گھڑے اور ایک چھال کا بستر دیا گیا۔ اس میں کبھی نرم روئی کی جگہ کھجوروں کے پتے بھرے ہوتے تھے، یعنی اس پر لیٹنے کے لیے پھولوں کی سیج موجود نہیں تھی بلکہ کانٹوں کا بستر تھا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ اور اسوہ کامل کی صورت بنانا تھا، اس لیے یہ طریقہ سادگی اور قناعت سے بھرپور تھا تاکہ ایک عام اور غریب عرب اس کے مطابق عمل کر کے زندگی بسر کر سکے۔ داماد کے پاس یہ چند گھر کی چیزیں پہلے سے موجود ہوں تو دینے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، اور اگر نہ ہو جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا حال تھا تو ان چیزوں کا بندوبست کر دیا جائے۔ لڑکی کے باپ کو اپنے پاس کچھ بھی دینے کی روایت جو سنائی گئی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سرپرست کی حیثیت سے پوچھا تھا اور زیرہ فروخت کرنے کا مشورہ دیا تھا تاکہ اس سے یہ روزمرہ ضرورت کا سامان خریدا جا سکے۔ روایت کے مطابق پیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے گئے، انہوں نے یہ سامان لیا۔ سامان کی قیمت اہم نہیں تھی بلکہ اس کی فضیلت اہم تھی کہ یہ خاتون جنت کا سامان تھا۔
وہ اسے برتیں گی، اس لیے حوروں کو بھی سامان پر رشک آ رہا تھا۔ وہ زہرا جس کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، ملی تھی مشق ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی۔ حفیظ جالندھری کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے گھر میں دنیاوی دولت نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک کردار، اعلیٰ سیرت کی وجہ سے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ کبھی ان کے لیے جنت سے اعلیٰ لباس آ جاتا تھا، جیسا کہ یہودی کی لڑکی کی شادی میں جانے کے لیے آ گیا۔ اس کا مقصد بھی اسلام کی سربلندی تھا، کیونکہ جب حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا سے ایک دلہن جسے بظاہر مردہ قرار دے دیا گیا تھا وہ بھی اٹھ بیٹھی تو شادی میں شریک تمام عورتوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ کوثر اور تسنیم بھی جنت کی جو نہروں کے نام ہیں ان کے، تو بی بی فاطمہ کے لیے ان سے بھی پانی آ سکتا تھا، لیکن آپ کو مشکیزہ دیا گیا تاکہ آپ گھر کے عام استعمال کے لیے کنویں سے پانی بھر کر لایا کریں۔ ملا تھا فقر و فاقہ ہی فقط اصلی جہیز ان کو، کہ بخشی تھی خدا نے ایک جبینے سجدہ ریز ان کو۔ شاعر کہتے ہیں کہ جن اشیاء کا ذکر کیا گیا ان کی تعداد یا قدر و قیمت سے بحث کرنا بیکار ہے، کیونکہ ان کا اصل جہیز یعنی وہ چیز جو ان کے ساتھ تھی وہ فقر و فاقہ ہی اصل چیز تھی، یعنی وہ عادت کہ بہت کم کھانا، کم سونا، گھریلو محنت و مشقت اور کام کاج کے بعد تمام وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اسلام نے دنیاوی دولت، لباس اور ساز و سامان کو اہمیت نہیں دی، بلکہ سیرت و کردار کو اہمیت دی، جس میں اعلیٰ اخلاقی صفات، فقر و فاقہ وغیرہ، ذکر، فکر، عبادت اور ریاضت شامل ہے، اور یہی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہی سیرت و کردار بی بی فاطمہ الزہرا، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا بھی ہے۔ جو اس پر عمل کرے گا وہ رضائے الہی پالے گا۔ اگر دیکھا جائے تو حقیقت بھی یہی ہے کہ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے اس پر عمل بھی کر کے دکھا دیا۔ اب اس نظم کا مرکزی خیال۔ حفیظ جالندھری نے بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی اور رخصتی کا ذکر کیا ہے، جس کا مقصد مسلمانوں کو یہ باور کروانا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامل اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ نے آپ کے عمل کو بہترین عمل قرار دیا۔ اب تمام انسانوں کی فلاح و بہبود اسی بات پر منحصر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، اور بی بی فاطمہ خاتون جنت ہیں، اس لحاظ سے انہیں خواتین میں افضل ترین مقام حاصل ہے۔ ان کی شادی اور رخصتی کتنی سادگی، آسان طریقے سے ہوئی۔ آج کے دور میں خاص طور پر اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ شرعی کام ہے، جبکہ ہمارے معاشرے میں جہیز اور دیگر رسومات ہندوؤں اور مغربی تہذیب سے در آئی ہیں، جو کہ ایک اذیت ناک عذاب بن گئی ہیں۔ اس لیے اگر صرف شرعی تقاضے پورے کیے جائیں تو دونوں گھرانوں کے لیے یہ ایک آسان کام بن سکتا ہے کہ ہم شرعی تقاضوں کی پاسداری کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا لیں۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ الزہرا کے عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں۔ اور اب نظم کا تنقیدی جائزہ۔ سادگی اور سلاست سے بھرپور یہ نظم اپنے اندر ترنم اور موسیقیت رکھتی ہے، جس کو پڑھ کے ہمیں وہ دور ہماری نظروں میں تازہ ہو جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور اس دور میں بی بی فاطمہ الزہرا کی جس طرح سے شادی ہوئی وہ ایک منظر کشی ہمارے سامنے حفیظ جالندھری بیان کر دیتے ہیں۔ نظم میں فصاحت اور بلاغت کا عنصر بھی نمایاں ہے، اور آخر میں یہ کہوں گی کہ اہل بیت سے عقیدت کا مظہر یہ نظم ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ میرا آج کا یہ لیکچر یہیں تمام ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔